नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। आज हम इसकी फ़जीलत अर्ज़ करते हैं। हज़रत सय्यदुना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि हुज़ूर सरवर दो आलम नबी रहमत आक़ाए नेमत ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला alihi वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपना पहलू बिस्तर पर रख कर सूरत फ़ातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ लोगे तो मौत के अलावा हर चीज़ से आमान हो जाएगी। कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो अल-हम्द शरीफ सूरतुल फ़ातिहा उसकी तिलावत करो और सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पूरी सूरत तिलावत करो। तो फरमाया कि जब तुम ये पढ़ लोगे तो मौत के अलावा हर चीज़ से आमान में आ जाओगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी दुनियावी सिक्योरिटी गार्ड की, किसी क्लाशनकोफ की, किसी राइफ़ल की, किसी पिस्टल वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। कि जब बंदा सूरतुल फ़ातिहा और सूरत इखलास पढ़ लेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसकी मदद फरमाएगा। और वो कादिर है, वो मालिक है, वो अपने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। तो दोस्तों हम ऐसे ही परेशान होते हैं दुनिया के लिए, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करें और हमारी हिफाजत हो जाएगी। इसी तरह एक हदीस मुबारका में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कलवंजी इस्तेमाल करेगा मौत के अलावा हर मर्ज़ से शिफा पाएगा। कलवंजी मौत के अलावा हर मर्ज़ से शिफा है। इसी तरह सूरतुल फ़ातिहा और सूरतुल इखलास के बारे में फ़रमाया। तो सूरतुल फ़ातिहा कुरान पाक की पहली सूरत, सूरत बकरा से पहली वाली सूरत है। और सूरतुल इखलास कुरान पाक के 30वें सिपारे में आखिरी दो सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों से पहली जो सूरत है वो सूरत इखलास है। हज़रत सय्यदुना मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला alihi वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा यानी सूरत इखलास पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत में एक महल अल्लाह ताला बनाएगा। सुबहान अल्लाह। आपने इस पे गौर किया कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। तो हज़रत सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम फिर तो हम उसे कसरत से पढ़ा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल जलाल बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला और पाक है। अब अता करने वालों पे सदके जाएं और मांगने वालों के भी सदके जाएं। कि आका अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया कि अल्लाह जन्नत में महल अता फरमाएगा, तो हज़रत उमर फ़ारूक अर्ज़ करते हैं आका फिर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत किया करेंगे। तो फिर आगे सखी के दर में सवाल है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल जलाल बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। सुबहान अल्लाह। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला alihi वसल्लम ने एक शख्स को किसी जगह में भेजा तो वो अपने साथियों की इमामत कराते हुए अपनी किरात को कुल हुवल्लाहु अहद पर ख़त्म किया करता था। जब वो लश्कर वापस आया और लोगों ने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला alihi वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस के अंदर अर्ज़ किया, वो सारा मामला पेश किया, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इससे पूछो वो ऐसा क्यों करता था। जब भी वो किरात करता था तो आखिर
میں اسی پہ اختتام کرتا تھا، یعنی سورۃ اخلاص پڑھ کے تو اختتام کرتا تھا اپنی قرات کا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے اس کی تلاوت کرتا ہوں کہ اس میں میرے اللہ رب ذوالجلال کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ رب ذوالجلال بھی اس سے محبت فرماتا ہے، کہ یہ اللہ کی محبت میں اسے تلاوت کرتا ہے، تو اسے خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ آگے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں اپنے ساتھیوں کا کہنا ماننے سے کون سی چیز روکتی ہے، اور ہر رکعت میں پابندی سے یہی سورت پڑھنے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اسے پسند کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تو اس کو پسند کرتا ہے، سورۃ اخلاص کو، اور پڑھتا ہے، تیرا اس کو پسند کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور سرور دو عالم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ وہ بات آ گئی، ضمناً آگے میں عرض کر دوں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا انسان تھا، اس کی تعریف کی۔ جب اس کی تعریف کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو فرمایا اس پہ واجب ہو گئے۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں برا بھلا کہا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یعنی جیسا اس کا کردار تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پہ واجب ہو گئی۔ اب ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے کے بارے میں لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اور اس کے بارے میں لوگوں نے غیبت کی، بدخوئی کی اور برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا واجب ہوگی۔ اب دونوں پہ واجب کیا ہو گئی؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا مسلمان تھا اور نیک تھا، اس کی تعریف کی تو اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں کہا کہ یہ برا تھا اس پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ اور یہ کیوں، یہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان زندہ ہے نا، اگر ایک روب والا ہے، دبدبے والا ہے، ایک اتھارٹی والا ہے، پیسے والا ہے، ظالم ہے، یا کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یا وہ کوئی وڈیرا ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی بڑا ہے، تو ظالم ہے، تو اس کے سامنے لوگ نہیں بولیں گے، وہ ڈرتے ہوئے اس کی تعریف کریں گے کہ اگر ہم نے اس کی برائی کی تو یہ ہمیں قتل کروا دے گا، ہم پہ ظلم کروائے گا، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں ایسا ظلم و ستم ہوتا ہے، اور بہت سارے اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ پھر ڈر کے مارے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو حق اور سچ ہوتا ہے وہ لوگوں کی زبان پہ آ جاتا ہے، دل سے نکل کے زبان پہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ تعریف کرتے ہیں تو پھر سمجھ آؤ کہ یہ شخص کا کردار بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، رحم دل تھا، اس نے سلوک کرنے والا تھا، لوگوں کا بھلا کرنے والا تھا۔
تو پھر زبان سے وہ حق اور سچ نکلتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا مسلمان تھا، بہت نیک آدمی تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پہ واجب ہو گئی. کیوں؟ اب ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اب جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس پہ واجب ہو گیا. اور جنت واجب. اور جس کے بارے میں کہا یہ بڑا غلط تھا. ظاہر میں جب وہ دنیا میں ظاہری موجود تھا تو اس وقت کسی نے وہ ڈر کے مارے اس کی تعریف کرتے تھے. اب مر گیا تو اب جو حق بات تھی وہ سامنے آ گئی کہ وہ کہتے ہیں ہاں اب یہ اٹھ کے میرا کیا کر لے گا، اب میرا یہ کیا بگاڑ لے گا. تو جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی، اس کی بد کرداری، اس کے برے اعمال وہ سامنے آ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا تھا، تو اسی لیے فرمایا واجب ہو گئی. تو بندے کا کردار مرنے کے بعد اجاگر ہوتا ہے، اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ واجب ہو گئی. تو کیا واجب ہوگی؟ فرمایا اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو سورۃ اخلاص ہمیں روز پڑھنی چاہیے. ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں اسی حوالے سے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھا کرے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو. یعنی قرض کی معافی نہیں ہے، قرض کی معافی نہیں ہے کہ قرض کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا. بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص کا جنازہ آتا تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ مقروض تو نہیں ہے. اگر بتاتے کہ مقروض ہے تو آپ فرماتے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے پھر اس کا جنازہ پڑھوں گا. اور اگر ایسا ہوتا تو دینے والے ہوتے اس کے عزیز و قارب ورثہ تو وہ ادا کر دیتے، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا. اور اگر غریب ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرتے اور پھر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے. تو قرض کی معافی نہیں ہے. اور اگر قرض نہیں ہے تو فرمایا اس کے پچھلے 50 سال کا گناہ معاف. اور اگر قرض ہے بھی ہے تب بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض اپنی جگہ قائم رہے گا کہ یہ اسے ادا کرنا پڑے گا. تو دوستو یہ سورۃ اخلاص 30واں سپارہ ہے اور آخری صورتیں، آخری 10 صورتوں میں یہ صورت آتی ہے. تو اس لیے ہمیں روزانہ اس کی تلاوت اللہ پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.